आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया पर एक और इंटरव्यू, और उन्होंने पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या कहा, और फौज के बारे में इमरान खान की अब क्या पोजीशन है। पिछले हमने 3 दिनों से जो मुज़ाकरात की ऑफर और उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं उन्होंने इस ऑफर को किस तरह से लिया। राय साहब, उसके बाद ये पहला इंटरव्यू इमरान खान का एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया पर छप गया है। अब इस इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए राय साहब, और फिर ये सवालात कैसे पहुंचे इमरान खान तक और इनका जवाब कैसे बाहर आया, इसका भी अहाता करेंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, इसका भी एक जायजा और तफसीली तज्जिया रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर राय साहब, शहबाज हुकूमत के ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान में उनके इत्तेहादियों का, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, और इस प्रेशर में आकर क्या मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाने का आज आखिरी दिन था, लेकिन ये कंप्लायंस रिपोर्ट और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रहनुमाई के लिए दरखास्त दायर की, कंप्लायंस नहीं हो सकी। और अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर 11 जजेस ने, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात, पार्लिमानी जमात जो है वो तस्लीम किया, इन 11 जजेस के खिलाफ नून लीग के लोग क्या सियासत कर रहे हैं और क्या बयानिया बनाया जा रहा है, और जो पार्लियामेंट का जो इजलास होगा इसमें क्या इसे मान लिया जाएगा, इसको पास करवा लिया जाएगा, और फिर किस तरह पास होगा, और फिर क्या इसका माजी से इतलाक होगा या नहीं, इसका भी जायजा रखेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को कह रही है कि अगर तुमसे हुकूमत नहीं संभाली जाती तो घर जाओ, रोने की क्या बात है। अब ये रो कौन रहा है राय साहब, और हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। आसिफ अली जरदारी साहब क्या हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं, क्या वो मिलकर बात करें, इसका भी एक मुकम्मल तज्जिया रखेंगे आज के इस नशिस्त में, और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, कप्तान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू है, और इमरान खान ने, आपको याद होगा राय साहब कि संडे टाइम्स के बाद एक और गैर मुल्की मीडिया को जेल से इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई, और अब एक नया इंटरव्यू रॉयटर्स को दिया गया है। राय साहब, सहाफ़ी हैं जी आसिफ शहजाद साहब, उन्हें ये इंटरव्यू दिया गया है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं, और इंटरव्यू का जो तरीकाकार वही पुराना था। जेल में इमरान खान की लीगल टीम को सवाल लिखकर दिए गए, और ये सवालात खान साहब तक पहुंचे, और फिर उनका जवाब इमरान खान को दिया गया है। पहली चीज जो इस इंटरव्यू में कही गई, डील के तासुर को मुस्तरद किया गया। इमरान खान ने आलमी सतह पर डील के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा, रॉयटर्स को जो इंटरव्यू में वाजे किया, कि जब तक 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली को कबूल करते हुए यह तस्लीम नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अक्सियत थी, वो जीती, तब तक अदालत से बाहर फौज या हुकूमत के साथ किसी डील या ऐसे ख्याल को मुस्तरद करता हूं। साहब, अब तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि इमरान खान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, उनसे उस वक्त तक बात नहीं करेंगे। यानी जो पहला मुतालबा, जो 3 मुतालबात इमरान खान की तरफ से रखे गए थे, उनमें पहला मुतालबा यह है कि हमारे मैंडेट को जो चोरी किया इसे वापस किया जाए, या कम अज कम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए दरखास्तें गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्त पड़ी है, मेरा ख्याल है राय साहब अगर इसी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाएगा। दूसरी चीज राय साहब जिसमें कही गई है कि बातचीत के हवाले से उन लोगों के साथ बातचीत का होना ज्यादा नतीजा खेज होगा जो असल में ताकत रखते हैं। मुल्क की मखदूश सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने यह भी कहा, हुकूमत से बात करना बेकार है क्योंकि उन्हें अवामी हमायत हासिल नहीं। उन्होंने 8 फरवरी को चोरी करके इलेक्शन जीता, और राय साहब जिनको बेनिफिशरी बनाकर इस हुकूमत में बिठाया गया फॉर्म 47 वाली, अगर उन्हीं से गुफ्तगू शुरू हो गई तो वो कैसे तस्लीम करेंगे कि फैसला आया तो हमारे खिलाफ, हम उसे मान लेंगे। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने डाका डाला, जो बेनिफिशरीज हैं, अगर वही मुंसिफ बन बैठेंगे तो फिर बातचीत कैसे होगी, यह भी नुक्ता इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया। यानी इमरान खान ने फिर अंदिया दिया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। दूसरी तरफ डीजी ने वाजे किया था कि पहले माफी और फिर बातचीत,
اور وہ بھی سیاسی لیڈرشپ سے بات چیت کرنا ہوگی. سیاسی لیڈرشپ سے بات چیت کے لیے محمود اچکزئی بھی آج کل کافی سرگرم ہیں اور ان کا ذکر بھی خان صاحب کی طرف سے کیا گیا. روئٹرز یہ بھی لکھتا ہے کہ پھر الیکشن کا مطالبہ خان صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں اور میرے کارکنوں کے خلاف بوگس مقدمات کا خاتمہ کیا جائے تو فوج سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. یہی مطالبہ عمران خان بار بار جیل میں کر چکے ہیں. JUI کا بھی رائے صاحب یہی مطالبہ ہے، دوبارہ الیکشن ہو، اس مینڈیٹ کو تسلیم ہم نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے، چونکہ نیر بخاری کہہ چکے کہ اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو شہباز شریف پھر سے اسمبلی تحلیل کر لیں اور دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں. نیر بخاری نے جو 8 فروری کے نون لیگ کے جو مینڈیٹ ہے پنجاب میں، اس پر بھی کافی سوالات اٹھائے. میں الگ سے اس کے اوپر سب کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو اگلی چیز ہے جو اس میں کہی گئی کہ فوج پر تنقید اور نون لیگ کے بیانیے کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بہتر تعلقات کا نہ ہونا بے وقوفی ہوگی. ہمیں اپنے فوجیوں اور مسلح افواج پر فخر ہے. میں نے تنقید افراد پر کی تھی نہ کہ ادارے پر. فوجی قیادت کی غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے. اب یہ جو غلط فہمیوں کا لفظ استعمال کیا گیا خان صاحب نے، اور اوبویسلی اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ نون لیگ کی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے. جس طرح بشرا بی بی کے حوالے سے غلط فہمی پیدا کی، اور جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر رائے صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ DG ISI تھے، تو اس وقت بھی انہی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کے خلاف گھر سے جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر خان صاحب نے اس کے اوپر متعدد دفعہ یہ بات بھی کہی ہے. امریکہ کے حوالے سے رائے صاحب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ سے کسی قسم کا کوئی گرج نہیں ہے. امریکہ ہمارا اوبویسلی بہت سارے جو معاملات ہیں اس میں اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، بہت ساری ایڈ بھی آتی ہے. جنگ کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا اور اوبویسلی جنگ لڑی بھی گئی اکٹھے مل کر. تو رائے صاحب خان صاحب کا ایک اور انٹرویو آ گیا، کیا ہائی لائٹ ہے آپ کے نزدیک؟ جو 4-5 باتیں انہوں نے کہی ہیں، بڑا واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، فوج سے ہوں گے الیکشن، اور 3 مطالبات رائے صاحب آج دوبارہ اس انٹرویو میں مجھے تو 3 مطالبات خان صاحب کے نظر آئے جو پہلے دن سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پہلے ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو تازہ ترین خبر ہے، یہ خبر جان کر ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے، کیونکہ اب ایک اور بڑے انگریزی اخبار میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب، یا آپ یہ کہہ لیں کہ فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر شائع کی گئی ہے. اور یہ جو خبر شائع کی گئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے GHQ کا، فوجی قیادت کا یا آرمی چیف کا پیغام اس خبر کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے. اب عمران خان صاحب جن کو الیکشن ہروانے کے لیے اور PTI کو پارلیمنٹ کے اندر مکمل طور پر اس کا سائز ریڈیوس کرنے کے لیے جس طریقے کے جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جس کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ 3 قسم کے پلان بنائے گئے تھے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت یہ الیکشن جیت نہ پائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو 3 پلان بنائے تھے، اس کے پلان A میں یہ تھا کہ PTI کو کسی بھی صورت کوئی جلسہ جلوس نہ کرنے دیا جائے، کسی قسم کی کوئی کارنر میٹنگ نہ کرنے دی جائے. اور اس کے بعد اسی پلان کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ PTI کی جو قیادت ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، اور PTI کے جو مرکزی اور فرنٹ رنرز ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پلان یہ تھا کہ ان کو PTI چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے. اور اس کے بعد بھی، یعنی جب PTI کے فرنٹ رنرز امیدواروں کو PTI چھوڑنے پر مجبور بھی کر دیا جائے، تو اس کے بعد بھی بلے کا انتخابی نشان PTI سے لیا جائے، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے، 100% یہ انشور کیا جا سکے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بالکل ایک ریڈیوسڈ سائز میں سامنے آئے، اور ان کے امیدوار بھی آزاد امیدواروں کے طور پر اسمبلی میں جائیں، اور بعد میں ان کو ضرورت پڑنے پر کسی اور جماعت میں دھونس کے ذریعے یرغمال بنا کے ان کو کسی اور جماعت میں دھکیل دیا جائے. تو نجم سیٹھی صاحب نے یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے
جو یہ 3 پلانز بنائے تھے اپنی جانب سے تو فول پروف یہ پلانز تھے، لیکن یہ تینوں پلانز فیل ہو گئے، اور یہ تینوں پلانز فیل ہونے کے بعد تحریک انصاف جو ہے یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی جیت گئی۔ لوگوں نے ڈھونڈ کر جو مضحکہ خیز انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے تھے پی ٹی آئی کو، ان کے اوپر ٹھپے بھی لگائے، اور یوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے یہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آگے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو پھر یہ 220 تک نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کی ہوتی، اور نجم سیٹھی صاحب کے تاثر کے مطابق جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جن افسران کو یہ ذمہ داری دی تھی، جن میں آئی ایس آئی کے بھی کچھ آفیسر ہیں، ان میں سے ایک آفیسر ایسے بھی ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب نام لے کے بھی الزام لگاتے رہے ہیں، تو نجم سیٹھی صاحب کے مطابق اب فوجی قیادت جو ہے وہ ان سے ناراض بھی ہے کہ ہم نے جو پلان بنائے تھے آپ ان پلانز پر 100% عمل درآمد نہیں کروا سکے، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہے، پلانز تو بڑے زوردار تھے، جبر بھی ایک حد سے بھی زیادہ کیا گیا، لیکن لوگوں نے خوف کے بت توڑے، سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، اور پہلی مرتبہ پچھلے 76 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان تھے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف، لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے اس پلان کو ناکام بنا دیا۔ اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ اب فوجی قیادت ان افسران سے ناراض بھی ہیں، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، لیکن چونکہ یہ خبر آؤٹ ہو گئی تو اب وہ تبدیلی کا عمل جو ہے اس میں کچھ تعطل لایا گیا یا کچھ تاخیر کی گئی ہے، تاکہ یہ جو پورا ایک راز کھلا ہے اس کے اوپر کچھ عرصے تک پردہ پڑا رہے۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ جو خبر شائع ہوئی ہے ایک انگریزی اخبار میں، جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بیانیہ ہے، یا عمران خان صاحب کا جو عوامی بیانیہ ہے، اور اس کٹ پتلی حکومت کے متعلق جو خان صاحب کا بیانیہ ہے، یہ اتنا پاپولر ہے اور اتنا زیادہ زوردار بیانیہ ہے کہ نہ تو جی ایچ کیو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس بیانیے کا کوئی جواب ہے، اور نہ ہی اس کٹ پتلی حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ دوسری جانب جو موجودہ حالات ہیں، اس حالات میں ساری تنقید جو ہے یہ آئی ایس آئی پر ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر ہو رہی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جیسے ابھی لیٹسٹ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے آئی ایس آئی کے متعلق خطوط لکھے، پھر انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج نے یہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر مجھ سے زبردستی ملاقات کرنا چاہتے تھے، جب میں نے یہ ملاقات نہیں کی تو میرے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا، میرے گھر پر دھاوا بولا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ان کے ججز نے کہ آئی ایس آئی کے آفیشل نے طالبان کا روپ دھار کے افغانستان کے نمبروں سے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور سی ٹی ڈی کو جب ہم نے رپورٹ کیا تو سی ٹی ڈی نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو تجربہ کیا 2024 سے آن ورڈ رجیم چینج آپریشن کے بعد شریف خاندان کو مسلط کرنے کا، یہ ناکام ہو گیا۔ اس تجربے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو تجربہ تھا، اس کے دوران معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی، اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ پر سوالات کھڑے ہو گئے، آئی ایس آئی کے کردار کے متعلق کبھی بھی اس طرح سے عدالتوں کے ریمارکس نہیں آئے جس طرح کے اب ریمارکس آ رہے ہیں۔ دوسری جانب عوام پر مہنگائی کا قہر نازل ہو گیا، اور عوام بھی اب اس حکومت کو کوسنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس ملک پر مسلط کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو اس ہیٹ فیل کر رہی ہوگی۔ تو اس خبر میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ جیل میں، تو اس میڈیا ٹاک میں عمران خان صاحب 2 کام اگر کریں تو پھر آرمی چیف جنرل آصف منیر یا فوجی قیادت اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے درمیان فاصلے یا غلط فہمیاں یا یہ جو تفریق ہے یہ مٹے گی، اور دونوں بہت جلد ایک پیج پر آ سکتے ہیں۔ اور وہ 2 کام کیا لکھے گئے، ان میں سے یہ لکھا گیا کہ ایک تو عمران خان صاحب جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو لفظوں کے چناؤ میں تھوڑی سی احتیاط برتیں، اور جس طرح کے عمران خان صاحب نے الفاظ بولے تھے کہ میرے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جتنے مقدمات بنائے یہ جنگل کے بادشاہ کی ہدایات پر آئی ایس آئی نے بنائے،
اور میں جنگل کے بادشاہ کی لاقانونیت کو چیلنج کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے بعد جو فرد واحد کی لاقانونیت جیسے عمران خان صاحب الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس انگریزی اخبار کی خبر میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اگر اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں تو پھر بڑی تیزی سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں یہ لیے جائیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے یہ اتنا مؤثر اور اتنا فعال ہے کہ بھرپور اور سر توڑ کوششوں کے باوجود، یعنی کٹھ پتلی حکومت کی جانب سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، کسی کے پاس اس سوشل میڈیا کا توڑ نہیں ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کا یہ سوشل میڈیا بھی اپنا سٹینڈز، اپنی ٹویٹس، اپنی پوسٹ مائل کر لے فوجی قیادت کے متعلق، تو پھر جو ہے یہ پی ٹی آئی اتنی تیزی سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب جائے گی کہ پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ بھی واپس آ سکتا ہے، عمران خان صاحب میرٹ پر پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اقتدار اتنی جلدی ختم ہو سکتا ہے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس خبر کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچانا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ایک شرط جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ شرط اس قسم کی رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی وضاحت دے دیں یا یہ کہہ دیں کہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اب یہ جو 2 خبریں میں نے اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ان کے سامنے رکھی ہیں، اس کانٹیکسٹ میں اب آپ عمران خان صاحب کا یہ جو تازہ ترین انٹرویو ہے، اس کے 3 نکات جو پاکستانی میڈیا نے نہیں چلائے، یہ 3 نکات جب ہم بیان کریں گے تو ہمارے ویورز کو ان کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے کہ کیا اس وقت پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے اور کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ فوج کے ساتھ تعلقات برقرار نہ رکھنا ایک بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو 76 سال سے فوج کا اثر و رسوخ ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے مرحلہ وار جو ہے وہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی حلے میں فوج کا اثر و رسوخ ختم ہوگا تو یہ ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی، آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان یا پی ٹی آئی کے درمیان کہیں نہ کہیں کچھ رابطے ہوئے ہیں، یا عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو ہر روز 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اس کٹ پتلی حکومت کے وزراء یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور زہر گھولتے ہیں فوجی قیادت کے ذہنوں میں پی ٹی آئی کے متعلق، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے تو فوج کے خلاف بہت زیادہ نفرت انگیز اقدامات کیے ہیں، اس لیے کسی بھی صورت یہ رابطے نہیں ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو ایک پیج پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو مینڈیٹ چھینا ہے یہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کو واپس نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی گورننس بتانے کے بجائے، اپنی گورننس کے متعلق بریف کرنے کے بجائے ساری پریس کانفرنسز کا موضوع یہ ہوتا ہے ایک سازش کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی ازلی دشمن ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ حماقت ہوگی۔ فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک شرط بھی رکھی۔ خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے، جب تک یہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں ہے، حکومت کے خاتمے کے بعد سے میری تنقید افراد کے خلاف رہی ہے، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں، اور فوجی قیادت کے متعلق غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کیونکہ تاثر یہ بنایا جاتا ہے جب عمران خان صاحب کچھ شخصیات پر تنقید کرتے ہیں تو تاثر یہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی فوج پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کے انٹرویوز کیے ہوئے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی لاتعداد بریفنگ اٹینڈ کی ہوئی ہیں،
ان کے جو انٹرنیشنل وزٹس تھے، انٹرنیشنل جو انہوں نے کانفرنسز اٹینڈ کی، میں بطور صحافی ان کے ساتھ اپنے ایکسپینس کے اوپر ٹریول کرتے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد یہ پالیسی بنی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ایکسپینس سے، سرکاری خرچ سے کوئی صحافی جو ہے وہ کوئی دورہ کور نہیں کرے گا، اور مجھ جیسے صحافیوں نے ہمیشہ اپنے ایکسپینس سے یا اپنے میڈیا کے ادارے کے ایکسپینس سے اس قسم کے دورے کور کیے ہیں۔ تو میں اس بات کا شاہد ہوں کہ ہر عالمی فورم پر عمران خان صاحب نے پاک فوج کا بڑے مؤثر طریقے سے اور بھرپور طریقے سے دفاع بھی کیا، اور یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان تو فوج کی انٹرنیشنل لیول پر شکایتیں ہی لگاتے رہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر کر سکیں۔ شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو اصل قوت ہے انہی سے بات کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں، 8 فروری کا جو الیکشن تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اگر آزاد اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، میرے پارٹی کارکنوں، میرے پارٹی رہنماؤں کے خلاف بوگس کیس ختم کروائے جائیں تو پھر میں فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو اب فوج کے متعلق یا فوجی قیادت کے متعلق جو پوائنٹس بیان کیے ہیں، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بار بار صلح صفائی کے پیغامات مختلف خبروں کی صورت میں مختلف صحافیوں کے ذریعے جو ہیں یہ سامنے لائے جا رہے تھے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے، اور اس کو ملا کے پڑھ لیں آپ جو کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور جو ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ میں آفیشیل کیپیسٹی میں بھی، یعنی کے پی کے چیف منسٹر کی حیثیت میں بھی اور ان آفیشیل کیپیسٹی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ تو اگر اس پر اب اسٹیبلشمنٹ جواب الجواب ایک پازیٹیو ریئیکشن دے تو تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ معیشت آگے بڑھے گی، 25 کروڑ عوام آگے بڑھیں گے۔ ورنہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے پیچھے 90% لوگ کھڑے ہیں، اگر وہ کسی اور جگہ پر کھڑی ہوگی، فوج ان کے مخالف کھڑی ہوگی، تو یہ ریاست بھی ڈوب جائے گی، معیشت بھی ڈوب جائے گی، 25 کروڑ عوام بھی ڈوب جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈوب جائے گی، اور صرف شریف خاندان جو کہ اس دھاندلی کا بینیفیشری ہے صرف وہ مزے کرے گا، اور پھر لوٹ کھسوٹ کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لیے ان کے درمیان یہ تفریق ختم ہو کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو وہ واپس ملے، میرٹ پر کوئی فیور نہ ملے تحریک انصاف کو، میرٹ پر مینڈیٹ واپس ملے، یا کم سے کم اگلے شفاف الیکشن کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے یہ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ٹائم پورا ہو گیا ہے جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور پچھلے ہم نے تقریباً کوئی 2 ہفتوں کے اندر نون لیگ کو خاص طور پہ بڑا واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دیتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہم مخصوص نشستوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان کے اندر ہم قانون سازی کریں گے، اس کو ریورس کریں گے کیونکہ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ پارلیمان کو آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کی قانون سازی کرنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو 11 ججز کا فیصلہ تھا آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ رائے صاحب، نون لیگ کی جو جتنی بھی شخصیات تھی وہ بیانیاں بنا رہی تھی، اور پھر پارلیمان کے اندر الیکشن ایکٹ کی بات بھی شروع ہوئی، اور پرائیویٹ ممبرز ایکٹ جو بل تھا وہ لایا گیا، اور اب اس کو پارلیمان میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی محاذ ہیں، پارٹی نے نون لیگ کی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے۔ ڈاکیا جو عسکری تھا اس نے باقاعدہ طور پر ایک صحافی کو یہ بتایا کہ ہم مخصوص نشستوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں پر یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارلیمان کی جماعت نہ صرف بنی بلکہ ان کو سیٹیں بھی ملیں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پریس کانفرنسز کروا کر چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ اب پارلیمان میں 39 اور 41 والا جو فگر ہے یہ پورا ہونے جا رہا ہے، جس کو کسی طرح بھی اب پورا ہونے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے جو آپ کو منظور نہیں ہے۔ آج آپ کو 2 اقلیتی جج بہت اچھے لگ رہے ہیں چونکہ انہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا، اور عطا تارڑ صاحب نے
راز صاحب جو بات کہی ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے اور یہ پورا ہونے جا رہا ہے ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کمپلائنس والا معاملہ تھا راز صاحب، اس میں عدالت کو یہ بتانا ہے کہ جو بیان حلفی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا کیا کیا، اور اس حوالے سے راز صاحب جو مین چیز ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں سننے والوں کے سامنے رکھ دوں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 6 اگست پیر کے دن یعنی آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز اور تمام دیگر ایم پی ایس کی فہرستیں پارٹی کو دی گئی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت اپنی ویب سائٹ پر شائع کر کے سپریم کورٹ میں فیصلے پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروانی ہے۔ 8 اور 5 کی اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام منتخب 41 امیدواروں کی طرف سے اپنی پارٹی وابستگی کے حلفیہ بیانات جمع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہی پی ٹی آئی ان بیانات کی تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کرائے گی، اس کے 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر مذکورہ فہرستیں شائع کر کے اسی روز سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانی ہوگی۔ اب 26 جولائی کو پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز کے جو حلفیہ بیانات اور ان کی تصدیق سرٹیفکیٹ کمیشن میں جمع ہو چکے اور چھٹیاں نکال کر 6 اگست بروز منگل کو 7 دن کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اگر الیکشن کمیشن نے پیر تک عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا سوموٹو کے طور پر جائے گا؟ رائے صاحب یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے رائے صاحب ایک چیز دیکھی کہ عطا تارڑ صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلال چودھری، انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ جب بھی کوئی نئی قانون سازی کی جاتی ہے اسے ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں جب کسی بھی قانون کا اطلاق ماضی سے کیا جائے گا اور سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن رائے صاحب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو کیا کرتی ہے۔ اس سے پہلے نظیر موجود ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن 90 روز میں کروائیں لیکن نہیں ہوئے، کہا کہ پنجاب میں الیکشن ہو نہیں ہوئے، کہا کہ جو کے پی ہے وہاں پر الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے، اور کسی نے الیکشن کمیشن کا راز صاحب اتنا سا بھی جو ہے وہ نقصان نہیں کر سکی، ان سے پوچھ نہیں سکی اور ان کا بال بیکا نہیں ہو سکا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ راز صاحب کھڑی تھی، اور ابھی بھی جو عسکری ڈاکیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے کیس کو، فیصلے کو نہیں مانتے۔ راز صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ میں اہم نقطے اٹھائے گئے جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ عطا تارڑ یہ بھی کہتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے 15 دن گزرنے کے باوجود تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے میں اس جماعت کو ریلیف دیا گیا جو درخواست گزار ہی نہیں تھی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اختلافی نوٹ جاری کیا گیا۔ آئین کے کچھ آرٹیکل مخصوص نشستوں سے متعلق ہیں۔ معزز جج صاحبان نے کہا کہ 15 روز گزر جانے کے باوجود تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا۔ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے بہت کارآمد نکات اٹھائے۔ معزز جج صاحبان کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ یک طرفہ ریلیف دینے سے غلط تاثر پیدا ہوگا۔ مزید کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی، کیا مستقبل میں بھی اس فیصلے کو جواز بنا کر فلور کروسنگ یا پارٹی تبدیل کی جا سکے گی۔ عطا تارڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں سے کوئی اقلیتی رکن ان کی پارٹی کا رکن نہیں بن سکتا۔ رائے صاحب مسئلہ یہاں پر جو یہ اٹھایا گیا فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 51، 63 اور اس کے ساتھ ساتھ 106 کا معطل کرنا ہوگا، یہ اٹھایا گیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ رائے صاحب ہمیں کوئی یہ بھی بتا دے کہ یہ جج صاحب جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ان کے فیصلے کو آپ مانتے ہیں لیکن 11 ججز کی بات کو آپ نہیں مان رہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ مخصوص نشستیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں گی یا پھر آپ ایک اور جنگ دیکھ رہے ہیں 11 ججز ورسز شہباز شریف؟ اور پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی اور ان کی حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو رائے صاحب شاید یہ ابتدا ہوگی ایک نئے بیانیے بنانے کی۔ رائے صاحب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نیا بیانیہ بنانے کی تلاش میں نون لیگ یہ سب کچھ کر رہی ہے، یا پھر انہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی معیشت نہیں سنبھل رہی، حکومت نہیں سنبھل رہی، باہر سے قرضہ نہیں آ رہا، ہاتھ کھڑے کر دیے لوگوں نے؟ ارسطو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2047 کا پاکستان سامنے دیکھنا چاہیے، یعنی پلاننگ ان کی 2047 کی ہے لیکن آئی پی پیز کنٹرول نہیں ہوتی، اور کم از کم فیصلوں پر اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو رائے صاحب 2047 کا جو پاکستان ہوگا وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی بھائی کی جعلسازی کے متعلق جو ایک اہم خبر آئی ہے وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کے متعلق
اب یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کا جو پورا ٹبر ہی تھا وہ پورا ٹبر ہی جعل ساز نکلا ہے. یعنی جناب باجوہ کے سسر کے متعلق خود خواجہ آصف نے یہ انکشاف کر دیا کہ وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے تھے. علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کو عظیم الشان مالات دیے گئے، اور پھر اسی طرح صابر مٹھو جو کہ جناب باجوہ کے سمدھی ہیں، جو رجیم چینج آپریشن کے ایک کردار کے طور پر ملک احمد خان نے ان سے دوستی بنائی، جو کہ شہباز شریف کے فرنٹ مین اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں. اور پھر ملک احمد خان جو کہ صابر مٹھو کے ساتھ دوستی بنانے کے بعد شہباز شریف کو جناب باجوہ تک لے کے گئے، اور یوں آرمی ہاؤس میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا پلان بنا. اور صابر مٹھو کو اس کے بدلے میں نون لیگ نے یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ کو ہم مالی اور کاروباری مراعات دیں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ جناب باجوہ کا رشتہ دار بننے سے پہلے صابر مٹھو جو ہیں یہ ایک درمیانے درجے کے کاروباری شخص تھے، لیکن جناب باجوہ کے ساتھ رشتہ داری کے بعد انہوں نے ان کے آرمی چیف ہونے کی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد 300 سے زائد گنا اثاثے جو ہیں ان میں اپنا اثاثوں میں اضافہ کر لیا. اب اس پوری صورتحال میں یہ جناب باجوہ کے دیگر جہاں رشتہ داروں کے متعلق خبریں آئی ہیں، اب یہ پتہ چلا ہے کہ پی آئی اے میں ان کے جو ایک بھائی ہیں انہوں نے جعلی ڈگری جمع کرائی. اور یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ جو ان کے بھائی ہیں جاوید اقبال باجوہ، یہ پی آئی اے کے جو برطانوی شہر ہے برمنگھم، یہاں پہ ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تعینات تھے، اور ان کو شو کا نوٹس 30 جولائی کو پی آئی اے کے فائنانس مینیجر کے ذریعے بھیجا گیا. اور اس شو کا نوٹس میں یہ کہا گیا جاوید اقبال باجوہ کو کہ وہ بوگس یا جعلی ڈگری جمع کرانے کی وجہ بتائیں، اور اگر وہ اس کی وجہ نہ بتا سکے تو ان کو ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ جاوید باجوہ جو کہ جناب باجوہ کے بھائی ہیں، ان پر یہ بھی الزام ہے کہ جب محکمے نے پچھلے سال اگست میں تمام ملازمین سے ان کی تعلیمی اسناد اور دستاویزات جمع کرانے کے لیے کہا گیا تو اس وقت جناب باجوہ کے بھائی نے 12 سپٹمبر کو انٹرمیڈیٹ کا ایک سرٹیفکیٹ جمع کرایا، لیکن یہ انٹرمیڈیٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی بعد میں بوگس نکلا. اس کے بعد ایک اور اس کے اندر دلچسپ خبر یہ ہے کہ جو لاہور کا ایجوکیشن بورڈ ہے اس نے جاوید اقبال باجوہ نے جو رول نمبر دیا تھا جعلی 25703، جب لاہور ایجوکیشن بورڈ کو اس کی تصدیق کے لیے ایک خط بھیجا گیا تو انہوں نے اس رول نمبر کی تصدیق بھی نہیں کی. اور جو لاہور ایجوکیشن بورڈ کے حکام ہیں انہوں نے پی آئی اے کو باقاعدہ ایک خط لکھا، اور اس خط کے ذریعے ان کو بتایا کہ جاوید اقبال باجوہ نے جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے یہ جعلی ہے، اور اس رول نمبر اور نام کے طالب علم نے وہاں سے انٹرمیڈیٹ کا کوئی امتحان جو ہے وہ پاس نہیں کیا. اب جو شو کا نوٹس جاری کیا گیا جاوید باجوہ کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 دن کے اندر باجوہ صاحب جواب دیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے پی آئی اے کے ملازمین کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب باجوہ کے آرمی چیف ہوتے ہوئے اور جناب باجوہ کی پوزیشن جو فوج میں تھیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پورے ٹبر نے کس کس طریقے سے پاکستان میں اپنا آپ کہہ لیں کہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھتہ وصولی کی ہے، کہیں جابز کے سلسلے میں، کہیں کاروباری مفادات کے سلسلے میں، اور کہیں جناب باجوہ کے سسر نے جو مکانات لیے ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صرف اس وجہ سے کہ جناب باجوہ آرمی چیف تھے. اور پھر جناب باجوہ جب آرمی چیف تھے تو سویلینز پر غداری کے فتوے بھی جناب وہ جاری کرواتے تھے. بہرحال اب جو آپ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے متعلق بات کی کہ الیکشن کمیشن نے اصل میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کی جو رپورٹ ہے یہ اصل میں 6 اگست تک یعنی آج ہر حال میں یہ جمع کرائی جانی چاہیے. اب اس دوران ایک موو یہ کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ حکومت عمل نہیں کرے گی. ایک نام نہاد موو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی کیا گیا کہ اس حکومت کے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرے. تو اس پوری سچویشن میں اگر الیکشن کمیشن کسی بھی قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اور ایڈونچر کرتا ہے تحریک انصاف کے خلاف
عمران خان صاحب کے خلاف کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو نہ ملیں، تو پھر ہاشمی صاحب اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ بھی الیکشن کمیشن یعنی چیف الیکشن کمشنر کو اپنے حکم نامے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت جو ہے اس کا نوٹس جاری کر سکتی ہے، یا سرزنش کر کے کہہ سکتی ہے کہ 2-3 دن میں ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے اور اپنی ویب سائٹ پر بھی آپ اسے شائع کریں۔ اور دوسرا پھر طریقہ یہ بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کٹ پتلی حکومت کے ایک بڑے حقیر سے ایجنٹ بن کے اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پارٹی بن کے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سکندر سلطان راجہ کا دور کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اور جو بھی اگلی حکومت آئے گی، جب بھی یہ کٹ پتلی حکومت جائے گی اور جو بھی اگلی حکومت آئے گی، یہ سکندر سلطان راجہ کبھی بھی آرٹیکل 6 سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ انہوں نے 25 کروڑ عوام کا جو ایک آئینی حق تھا اس پر ڈاکہ مارا 8 فروری 2024 کا الیکشن رگ کروا کے، اور اگر یہ رگنگ ان سے بیونڈ ہوئی ہے، یہ اس کا حصہ نہیں تھے، تو ان کو پریس کانفرنس کر کے استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے تھے کہ ہاں میں نے تو شفاف الیکشن کروانے کی کوشش کی، لیکن کچھ قوتیں جو کہ پاکستان میں زوردار سمجھی جاتی ہیں انہوں نے اس الیکشن کو رگ کیا، لیکن چونکہ وہ اس دھاندلی کا حصہ تھے اس لیے ان پر آرٹیکل 6 جو ہے یہ میں لگتا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ راجہ صاحب، خبر یہ بھی ہے کہ آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوابی کے اندر، یہ ایک طرح سے بارڈر بنتا ہے کے پی کا اور پنجاب کا۔ بارڈر کے اوپر جلسہ ہوگا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بہت کوشش کر چکی، پنجاب کے اندر عمران خان کی ہدایت تھی، اس کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست لے کر ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، لیکن ڈی سی صاحب بات نہیں سنتے، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بات نہیں مانتی، اور پھر جب بھی ریلی نکالنے کی بات کی گئی، احتجاج کا معاملہ آیا، تو دفعہ 144 لگا کر پاکستان تحریک انصاف کو روکا گیا۔ راجہ صاحب، 9 مئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جسے بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کام کو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ بیٹھک ہو، چاہے وہ حکومت پر تنقید ہو، چاہے وہ حق لینے کی بات ہو، آپ تحریک انصاف کو روکتے ہوئی نظر آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ان کے مخالفین ہیں اور جو ان کی پالیسیز رہی ہیں۔ اب 5 یعنی جو آج جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اجازت آپ کو پنجاب میں نہیں ملی، آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ کے پی کے اندر جلسے کرتے، اور یہ آپشن اب اویل کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک سے قافلے چلے ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں جہاں جہاں بھی قافلے پاکستان تحریک انصاف کے آگے بڑھ رہے ہیں انہیں روکا گیا ہے، اور کراچی سے حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں قافلہ نکلا، سندھ سے نکلے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف علاقوں سے قافلے نکلے ہیں، اور علی امین گنڈا پور اس کی میزبانی کر رہے ہیں سوابی کے اندر، اور بھرپور طریقے سے انتظامات کیے گئے۔ راجہ صاحب، ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا آج شام کے بعد جب سے جلسہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی لائیو کوریج نہیں ہوگی۔ ہم نے راجہ صاحب اس ملک کے اندر وہ مناظر بھی دیکھے، اور آپ کئی دفعہ اسے کور بھی کر چکے ہیں، کہ تحریک انصاف کے جلسے کو جب سے یہ جلسہ شروع ہوتا ہے، یعنی اگر آج جلسہ ہے تو 2 دن پہلے کی تیاریوں کو ٹیلی ویژن چینل پر ہم کور کر چکے ہیں، اور لوگوں کے اندر کس قسم کا جوش و خروش ہے، گہما گہمی کیسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر سٹالز لگتے تھے بینرز کے، ان کا بھی ہم جھنڈوں کا سٹال، اس کو بھی ہم کور کر چکے، لیکن اب تو جلسہ ہونے سے کچھ لمحے پہلے تک جو آرڈرز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے او سی وی او ایک چھوٹی سی خبر جو ہے جلسے کی دکھانی ہے، اس سے زیادہ آپ جلسے کی کوریج نہیں دیں گے۔ آخری شاٹ عمران خان کا، پہلا شاٹ عمران خان کا، لیکن اب وقت بدل گیا رہا ہے صاحب۔ انہی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر ہم یہ سب کچھ کور کرتے رہے۔ ریاست یہ سب کچھ کر رہی ہے، ریاست عمران خان کی آواز کو دباتی ہے، ریاست پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگاتی ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ڈھاکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور وہاں کے آرمی چیف نے اور فوج کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام بھی جاری کیا گیا کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پیغام کس کو دیا؟ یہ وہاں کی حکومت کو، وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کی فوج اپنی عوام کے سامنے نہیں آئی۔
احتجاج کرنا اور جو حق پاکستان کی عوام نے ایک جماعت کے پاس رکھا، ان کو یہ حق دیا عوامی مینڈیٹ کی شکل میں، آپ ان سے چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ راج صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس جلسے کو؟ میں چاہوں گا کہ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں، اور پھر یہ جو نیر بخاری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو خطرہ ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ کچھ ڈیلیور تو کرے۔ حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم صدر کو ایڈوائز کریں اور اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کروا لیں۔ آصف علی زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صدر زرداری کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر کوئی بیٹھنے کو تیار ہو تو پیپلز پارٹی آئینی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، حل بھی آئین کے مطابق نکلے گا، مگر سسٹم ڈیریل ہو گیا تو یہ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ رائے صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ یو ٹرن ہے، چونکہ وہ کہتے رہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، اور میں ان سے کیوں بات کروں جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو جو بوگس ترین کیسز میں جیل میں ڈالا گیا تھا، اب عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالے ہوئے اور ان کی گرفتاری کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں سوابی میں جو ایک عظیم الشان سونامی آیا ہے، اس سے جڑی 2 بڑی دلچسپ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان میں جس طریقے سے قافلے سوابی کی جانب گئے ہیں، تو دوسری جانب واشنگٹن سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ باہر نکلے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور اس طرح کا احتجاج واشنگٹن میں اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ برطانیہ کے جو مختلف شہر ہیں، اسی طرح اکراس یورپ جو بھی بڑے بڑے دارالحکومت ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ نکلے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے ان دارالحکومتوں میں آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ لاہور کے بس اسٹیشن سے وائرل ہوئی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کی جو حکومت ہے یہ اتنی بوکھلائی ہوئی ہے کہ جو لاہور کی پولیس ہے اور پنجاب کی پولیس، یہ ہر بس اسٹیشن سے لوگوں کے بیگ چیک کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نہیں ہے، اور لاہور سے کے پی تو دور کی بات، اسلام آباد تک بھی لوگوں کو ٹریول نہیں کرنے دیا گیا، اور جو بسز کی آمد و رفت تھی اس کو ڈیڈ سلو کر دیا گیا۔ اس قدر خوف تھا کہ یہ سوابی میں جو سونامی آئے گا اس سے ایک نئے وفاق کے لیول پر سونامی کی راہ ہموار ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود سوابی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے کہ وہاں کے جتنے ہوٹلز تھے وہ سارے بک ہو گئے، جتنی وہاں پہ قیام گاہیں تھی وہاں پہ بک ہو گئیں، لوگوں کو وہاں پہ خیمے لگانے پڑے ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ملک کے دیگر علاقوں سے بھی سوابی پہنچے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی جلسے میں وہ اسلام آباد میں جو ایک جلسہ کرنا ہے جس کو خود علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے، وہ اس کی تاریخ کا اعلان بھی کریں گے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے کون روکے گا۔ تو اب اس کے اندر ایک اہم اور حساس پوائنٹ یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی 96% تک حمایت ہے، سپورٹ 96% تک حمایت ہے، اور سابق فاٹا بھی کے پی میں ضم ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر جو موجودہ ایک جبر کا دور ہے، فسطائیت کا دور ہے، اگر پی ٹی آئی پر جبر ختم نہ کیا گیا، عمران خان صاحب کو کچھ اور عرصہ تک جیل میں رکھنے کی پلاننگ کی گئی اور اس شریف خاندان کو زبردستی مسلط رکھنے کی کوشش کی گئی، تو اب یہ ایک ٹریلر آ گیا ہے، یہ ایک ٹیزر آ گیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، کیونکہ ویسے تو پنجاب سے بھی ایک بہت بڑا سونامی نکلے گا، کراچی سے بھی بہت بڑا سونامی نکلے گا، لیکن جو کے پی سے سونامی آئے گا وہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، اور پھر اس کے راستے میں جو بھی طاقت آئے گی وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی، کیونکہ اپنے عوام کے سامنے کوئی ادارہ، کوئی پولیس، کوئی رینجرز، کوئی فوج، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی سپریم کورٹ، کوئی جسٹس فائز ایسا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات بنے، عوامی خواہشات کا اور مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے، اور یہ جو مشکل صورتحال ہے ملک کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ملکی معیشت کے لیے بھی،
اس سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی پارٹی کا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے یا اس کو آن بورڈ لینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔